मेरा नाम मरहा है और मेरी उम्र 18 साल है। मेरी फूफो की बेटी अपने शौहर को पसंद नहीं करती थी। वो शादी के बावजूद भी उसकी बीवी ना बन सकी। वो उसे बस अपना कज़न समझती थी और बीवी का कोई भी फर्ज अदा ना करती। लेकिन आज रात जब उसने हमाद को सोफे पर अपने खातिर लेटे देखा तो उसे हमाद पर तरस आ गया। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर ले गई और कहती कि आज तुम मेरे साथ सोओगे। ये सुनकर उसने जिमल का माथा चूमा और फिर पूरी कहानी देखे मेरे साथ। पहली चाहत किस्त नंबर 12। जिमल उसके साथ बहुत ही चिपक कर बाइक पर बैठी थी। थोड़ा पीछे होकर बैठो। इस लड़की ने उसे अजीब आजमाइश में डाल दिया था। अगर पीछे हुई ना तो गिर जाओगी। ऐसी बात नहीं थी कि वो पहली बार उसके साथ बाइक पर बैठी थी, मगर पिछले 5-6 सालों से वो उसके साथ कभी बाइक पर नहीं बैठी थी। पहले वो पतली दुबली भी थी, लेकिन अब तो अच्छी खासी सेहतमंद हो चुकी थी। तो कम खाया करो ना, इतनी मोटी भैंस बन चुकी हो। उसे से कहते उसने बाइक स्टार्ट कर दी थी। सिर्फ 60 किलो ही तो वजन है मेरा। इतनी नजरें हैं मुझ पर, इसलिए तो खाना नहीं लगता मुझे। वो मुंह में बुड़बुड़ा रही थी, मगर मोटर बाइक साइकिल के आवाज की वजह से वो सुन नहीं पाया। बाजार में जिमल ने उसे इतना तंग किया कि वो बेजार हो गया, मगर मजाल के एक लफ्ज भी उसे कहा हो। वो बेचारा डरता ही रहता था कि अगर उसे कुछ कह दिया तो वो फिर से रोना शुरू कर देगी। जिमल बस करो, 5,000 की शॉपिंग कर चुकी हो, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। उसने अपनी जेब खाली होती देखी तो तंग आकर बोल ही दिया। जिमल से शादी करने का शौक था तो फिर जिमल के शौक पूरे करने का हौसला भी होना चाहिए था। आज तो इतनी बदतमीजी कर रही थी वो। हमारा खुद इतनी बेजार तबीयत का मालिक था कि जब अपने कपड़े खरीदने होते तो एक ही दुकान से बहुत सारी शर्ट्स खरीद लाता, और अब इस जिमल की खातिर उसे कुछ झेलना पड़ रहा था। ये इश्क भी बंदे से क्या क्या करवा लेता है। दिल ही दिल में सोचते हुए वो तासफ से सर हिला गया। और फिर जिमल ने 3,000 मजीद उससे निकलवा लिए थे। अच्छा, इसलिए साथ लाई है मुझे। इतने पैसे तो ये मांग नहीं सकती थी मुझसे, मगर इस तरह से ही निकलवाने थे। बहुत चालाक है ये। उसे जिमल पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतने पैसे तो कभी उसने खुद पर भी खर्च नहीं किए, और उसने एक दिन में 8,000 लगवा दिए। तब चले वो शॉपिंग कर चुकी तो हमाद ने बेजारिये से कहा, नहीं हमाद, थक गई हूँ, आइसक्रीम ही खिला दे। वो वैसे कह रही थी जैसे शॉपिंग करके उसने हमाद पर एहसान किया हो। थकावट का आइसक्रीम से क्या ताल्लुक। और वो सिर्फ सोच ही सका, कह देता तो फिर उसका मूड खराब हो जाना था। इसलिए खामोश ही रहने में ही आफियत जानी। कौन सा फ्लेवर? हमाद ने पूछा। स्ट्रॉबेरी, जिमल ने चहक कर बताया। तो हमाद को उसके अंदाज पर हंसी आ गई। पता नहीं वो इतनी मासूम थी या बनने की कोशिश करती थी। आइसक्रीम के नाम पर तो वो बच्चों की तरह खुश होने लगी थी। वो दोनों आइसक्रीम खा रहे थे, तभी जिमल बहुत गौर से हमाद को देख रही थी। हमाद को अपने चेहरे पर उसकी नजरें तपश महसूस हो रही थी, जिसे वो मुसलसल नजरअंदाज कर रहा था। हमाद ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो बस खामोशी से इधर उधर देखते हुए आइसक्रीम खाने में मगन था। वो दोनों घर पहुंचे तो रात के 8 बज चुके थे, और बेगम दोनों के साथ देखकर बहुत खुश थी। आगे, तुम दोनों थक गए होगे, चाय बनाऊं? उन्होंने हमाद की तरफ देखते हुए पूछा। तो जिमल ने कहा, पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे। फिर वो अपनी अम्मी को सारी शॉपिंग दिखाने लगी। अम्मी, आपने मुझे जो कहा था सब ले आई हूँ। 8,000 खर्च हो गए हैं, आप हमाद को दे दीजिएगा। और जिमल की इस बात पर हमाद ने हैरत से उसे देखा था। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो बोलकर अपने कमरे में चला गया। तुम्हें पैसों की बात नहीं करनी चाहिए थी। बेगम को हमाद का ये उठ कर जाना अच्छा नहीं लगा था। अम्मी तो वो खुद कह रहे थे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जिमल अभी भी उसे सिर्फ अपना कजन ही समझती थी। शोर तो समझा ही नहीं था। इससे पैसों वाली बात को दिल पर ले लिया। हर शोहर ऐसा ही कहता है। उसके बेगम ने उसे समझाने की कोशिश की तो वो गुस्से से उठकर वहां से कमरे में चली गई। तुमने फूफो को मेरी सारी बातें क्यों बताई? मियाँ बीवी में कुछ बातें राज भी रहती हैं, मगर तुम्हें शायद मेरी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है। वो मेरी फुप्पो नहीं है, मेरी माँ जैसी हैं, और तुमको उन मुझसे दूर करना चाह रही हो। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। वो तनफन करता बाहर चला गया। वो रात के तक नहीं आए तो फुप्पो परेशान ही हो गई। सिमल, काल मिलाओ, फुप्पो उससे किधर चला गया है। उनसे बेगम इंतजार करके थक गई थी, तभी हमाद से बात करवाने का कह रही थी। वैसे तो जिमल खुद भी परेशान हो गई थी।
مگر اپنی امی کے ساتھ خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی۔ آ جائیں گے، کہاں جانا ہے؟ ویسے بھی وہ مثال تو سنی ہوگی نا۔ لوٹ کر بدو گھر کو آئے اور جمل کی یہ بات ان سے بیگم نے سنی تھی بھی یاد بھی نہیں، لیکن لاؤنج میں داخل ہوتے حماد نے ضرور سن لی تھی۔ ہاں ہاں، میں تو ہوں ہی بدو پاگل اور چڑیا الو کا پٹھا، تمہارے نزدیک اس سے زیادہ میری اہمیت ہی نہیں ہے۔ کتنی مشکل سے اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تھا، لیکن گھر آتے ہی زمل کی باتیں سن کر پھر سے حماد کا موڈ خراب ہو چکا تھا اور زمل اپنی کم عقلی پر دل ہی دل میں ماتم کرنے لگی۔ زمل تمہیں کب عقل آئے گی؟ ان سے بیگم کو اپنی بیٹی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ حماد بھی انہیں بیٹیوں کی طرح عزیز تھا، بیٹوں کی طرح عزیز تھا، اور اب قصور زمل کا ہی تھا۔ وہ اسے ایسے ڈانٹنے لگی۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ حماد، مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا تھا۔ تم مجھے معاف کرو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر تقریباً دھاڑا تھا۔ اس نے حماد کا یہ روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس سے خوفزدہ ہو کر ہٹ گئی۔ وہ کمرے سے باہر آیا تو پھپھو پریشان کھڑی تھی۔ پھپھو، کیا ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ اس نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تو پھپھو نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ابھی بنا دیتی ہوں۔ پھپھو اسے چائے دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ چائے ہی پی کر پھپھو کے کمرے میں گیا تھا۔ نوک کیا تو کوئی جواب نہ ملا، پھر خود ہی اندر آ گیا۔ دیکھا پھپھو سجدے میں سر رکھ کر زاروں کی تار رو رہی تھی۔ حماد پریشان ہو گیا۔ پھپھو، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے پھپھو کا کاندھا پکڑ کر اٹھایا تو وہ ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگنے لگی۔ بیٹا، وہ نادان ہے، اسے معاف کر دو۔ پھپھو، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ حماد نے پھپھو کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیے تھے۔ حماد نے ان کے آنسو صاف کیے تھے، پھر انہیں پانی پلایا۔ پھپھو، آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ زمل میری بیوی ہے، میری ذمہ داری ہے، اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اگر محبت کرتا ہوں تو حق ہے یہ کہ تھوڑا سا غصہ بھی کر سکوں، اور اگر میرا غصہ کرنا آپ کو پسند نہیں تو قسم سے آج کے بعد اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ پھپھو سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے انہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا، تبھی انہیں منا رہا تھا۔ نہیں بیٹا، میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا، اب میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے پھر سے رونے لگی تھی۔ پھپھو، آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ اسے پھپھو کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ اچھا، آپ کہتی ہیں تو میں زمل سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ چلے آئیں، میں آپ کے سامنے اس سے معافی مانگوں گا، آپ خوش ہو جائیں۔ پلیز پھپھو، میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے پھپھو کا ہاتھ پکڑا اور لاؤنج میں آیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کی تھی، پھر وہ زمل کے کمرے میں بلا کر لایا۔ زمل، میری طرف سے جو کچھ ہوا میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ حماد کی اس بات پر زمل اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ چلو کھانا لگاؤ، ہم سب مل کر کھانا کھاتے ہیں، اس نے زمل سے کہا تو وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ان تینوں نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ حماد خود ہی باتیں کر رہا تھا، ورنہ زمل اور پھپھو خاموشی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دوبارہ پھپھو کے کمرے میں گیا تھا۔ پھپھو، آپ مجھ سے ابھی بھی ناراض ہیں کیا؟ اس نے پھپھو کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ پھر سے رونے لگی۔ اوہو، اس طرح روئیں گی تو پھر میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ آئے تو زمل سے پوچھ لیجیے کہ کبھی میں اس کو کسی بھی معاملے میں تنگ کیا۔ میں اسے بلا لاتا ہوں۔ وہ اسے بلانے کے لیے اٹھنے ہی لگا تھا کہ پھپھو نے حماد کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ حماد، مجھے پتا ہے ہمیشہ وہی تمہیں تنگ کرتی رہتی ہے، میں جانتی ہوں۔ وہ تمہیں شوہر کم اور کزن زیادہ سمجھتی ہے، میں اسے سمجھاؤں گی۔ تم نے میرے سامنے اس سے معافی مانگی تو میں حد سے زیادہ شرمندہ ہوگی، لیکن اس کے سامنے کچھ بھی نہ کہا، وہ اس لیے کہ اسے خود احساس ہو۔ میں جانتی کہ تم اس کا بہت خیال رکھتے ہو اور بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے حماد کا ہاتھ دباتے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ حماد کمرے میں آیا تو وہ رو رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ وہ اسے روتے دیکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، وہ منہ پھیر گئی۔ یار، یہ رونا بند کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر لائٹس آف کر کے صوفے پر لیٹ گیا۔ اسے صوفے پر سونا بالکل پسند نہیں تھا، مگر اس لڑکی کی وجہ سے یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ اس کے پاس آئی تھی۔ اٹھے حماد، اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا تو وہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ حماد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپ بیڈ پر آ کر سو جائیں، زمل نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو وہ حیران رہ گیا۔ پلیز حماد اٹھے نا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اب اس کی منتیں کرنے لگی۔ حماد اس کی بات مانتے ہوئے اس کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دے، وہ بھی رو رہی تھی۔ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا زمل، معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تم سے راضی ہوں، اور تم بھی اب رونا بند کرو۔ اور پھر سے بیڈ سے اٹھنے لگا تو زمل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حماد، مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے،
اور زمل کی اس بات پر حماد کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہیں بیٹھے حماد، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے۔ زمل نے حماد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ مجھ سے شادی مخص ہمدردی تھی، آپ کے علاوہ اور کچھ نہیں، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے آپ کا رویہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا، اور اسی لیے میں آپ کی باتوں پر بھی یقین نہیں کیا کہ آپ میرا دل رکھنے کے لیے ایسا کہہ رہے تھے۔ لیکن اس دن جب میں آپ کی کبرٹ صحیح کر رہی تھی تو مجھے آپ کی ڈائری ملی، اس میں آپ نے میرے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس دن مجھ پر انکشاف ہوا کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ زمل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو حماد بہت حیران ہوا۔ مطلب اس سے عمل کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ کہ آپ سے بچپن سے ہی محبت کرتی ہوں، اور یہ بات امی بہت اچھی طرح جانتی تھی، مگر جب آپ کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا تو امی نے مجھے قسم دی کہ میں وہی شادی کروں جہاں امی چاہتی ہیں۔ امی کی وجہ سے میں مجبور ہو گئی اور شادی کے لیے ہاں کہہ دی، مگر جب حادثاتی طور پر میں آپ کی زندگی میں آ گئی تو مجھے یہ لگنے لگا کہ آپ نے مجھ سے مجبوری میں شادی کی ہے، تو بس اسی وجہ سے میں آپ سے خفا رہتی تھی۔ حالانکہ مجھے آپ کا احساس مند ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے مجھے اس دنیا کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لیا، مگر میں غلطی پہ غلطی کرتی گئی، اور کمال ظرف تھا آپ کا کہ آپ نے ہمیشہ درگزر سے کام لیا، اور آج جب آپ نے قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی مجھ سے معافی مانگی تو میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اچھا، اگر ڈائری نہ پڑتی تو یقین نہ آتا؟ حماد نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں، مجھے ویسے بھی احساس ہو گیا تھا، امی نے مجھے سمجھایا تھا، اور میں خود بھی آپ کو بہت چاہتی تھی، اس سے سوچا کہ آپ سے بات کروں، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں۔ زمل نے حماد کے سامنے ہاتھ جوڑی تو حماد نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ عاشور مرحا کی شادی کو 4 مہینے گزر گئے تھے، تبھی مرحا کی امی کا انتقال ہو گیا۔ مرحا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسے یوں اچانک اس کی امی اسے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی جائیں گی۔ اس کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ وہ تقریباً 10 دن بھائی کے گھر رہ کر واپس اپنے گھر آئی تھی، مگر اسے اب بھی اپنی امی کے چلے جانے کا بہت دکھ تھا۔ حالانکہ عاشر اس کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر جب وہ اکیلی ہوتی تو بہت روتی۔ اس کے دل کو روک لگ چکا تھا، وہ اب ہر وقت غمزدہ رہنے لگی تھی۔ عاشر روزانہ اسے بھائی بھابھی سے ملوانے لے جاتا تھا، مگر پھر بھی جب وہ اپنی امی کے کمرے میں جاتی تو بہت روتی۔ عاشر اور احتشام اسے روتا دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتے، مگر وہ سمجھتی کہ ہی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں اب ہر وقت نم رہنے لگی تھی۔ احتشام کا وہی دوست جو اسے آسٹریلیا میں ملا تھا، آج کل پاکستان میں آیا ہوا تھا۔ وہ جب احتشام سے ملنے اس کے گھر آیا تو پتہ چلا کہ اس کی امی کا انتقال ہو چکا تھا، اور تبھی اس نے احتشام کو مشورہ دیا کہ وہ وہیں جاب کے لیے اپلائی کر لیں اور بیوی بچوں کو لے کر آسٹریلیا شفٹ ہو جائے۔ احتشام کے انکار کرنے کے باوجود بھی اس نے احتشام سے زبردستی اس کے کاغذات لیے اور وہاں جا کر جمع کروا دیے۔ احتشام کی امی کے انتقال کو ابھی 4 مہینے ہی گزرے تھے کہ احتشام کو کال آ گئی۔ احتشام کی امی کا جب سے انتقال ہوا تھا، احتشام کا اپنا دل بھی اچاٹ ہو چکا تھا، اور اس نے بھی یہ فیصلہ کہ وہ بھی آسٹریلیا شفٹ ہو جائے گا۔ اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا تو کمپنی والوں نے اسے بلا لیا تھا۔ اپنی امی کے انتقال کے 7 مہینے بعد وہ آسٹریلیا شفٹ ہو گیا، اور مرحا تو پہلے اپنی ماں کے انتقال کی وجہ سے ہر وقت غمزدہ رہتی تھی، اور اب اسے بھائی کے چلے جانے کا بھی بہت دکھ ہوا۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اب وہ حد سے زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ کوئی خود ہی اس سے بات کر لیتا تو جواب دیتی، ورنہ خاموش رہتی۔ عاشر بھی مرحا کی یہ حالت دیکھ کر پریشان رہنے لگا تھا۔ کس نمبر 13 کے لیے کمنٹ سیکشن میں 13 لکھیں۔